वेलकम बैक। टॉपिक है पैटर्न एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मोर्टेलिटी। और मोर्टेलिटी जो है ये आमतौर पर यूज़ होता है मौत के लिए, डेथ के लिए, और इसे डेथ रेट के लिए यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक नंबर ऑफ पीपल में, यानी कि एक मखसूस एज ग्रुप, मिसाल के तौर पर 20 से 25 साल के लोगों में इस साल मौत की शरह क्या रही, तो इसको हम मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो देखते हैं मोर्टेलिटी रेट जो है वो एक घर से दूसरे घर तक, एक जगह से दूसरी जगह तक वेरिएट करता रहता है। मिसाल के तौर पर एक घर में जो मोर्टेलिटी की शरह है, अमवात की शरह है, वो दूसरे घर से मुख्तलिफ है। एक रीजन से दूसरे रीजन में मुख्तलिफ है। यूरोप से एशिया में मुख्तलिफ है मोर्टेलिटी रेट। तो ये चीज़ जो है, इसको जो इसके दरमियान वेरिएशंस हैं प्लेस टू प्लेस, होम टू होम, एज टू एज, जेंडर टू जेंडर, तो इसको हम, इन ट्रेंड्स को हम पैटर्न्स ऑफ मोर्टेलिटी कहते हैं। उसके बाद जो इन पैटर्न्स में सबसे पहला जो पैटर्न है वो है टाइम ट्रेंड मोर्टेलिटी पैटर्न। मिसाल के तौर पर अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो पीछे जब हम देखते हैं तो मोर्टेलिटी रेट जो था वो बहुत ही हाई था। उसकी वजूहत ये थी कि पहले कोई मेडिकेशन नहीं थी, किसी किस्म की कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई किसी किस्म का यूँ समझिए कि एक लाएअमल नहीं था कि जिससे ज़िंदगी बेहतर अंदाज में चलती, और जो उम्र थी वो उसको बढ़ाया जा सकता। बल्कि यूँ होता था कि खुराक की कमी के बायस, छोटी मोटी बीमारियों के बायस और एक वबा के तहत इन लोग जल्द मर जाया करते थे, और उनकी जो औसत उम्र होती थी वो बहुत ही कम होती थी। उसके बाद ये हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। इंसान ने कोशिश की, हिम्मत की, जिसके तहत इंसान ने अपनी उम्र को बढ़ाया, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाया। ग्रीन रेवोल्यूशन ने एक अहम किरदार अदा किया खुराक की फराहमी में, और उसके साथ साथ कई और वजूहात जिनकी बिना पर आज मेडिकल डिपार्टमेंट बहुत ऊपर खड़ा है, जिसकी वजह से हमने एक मकाम हासिल किया है, जिसकी वजह से हमने अपनी ज़िंदगी को बढ़ावा दिया है, जिससे हमारी औसत उम्र बढ़ चुकी है। उसके बाद ये हुआ कि आजकल भी ये तो चल रहा है, एक चीज़ होती है क्रायोजेनिक्स, आपने टर्म पढ़ी होगी फिज़िक्स की, या आप जानते होंगे, जिसमें ये होता है कि हम बहुत ही लो प्रेशर का मुताला करते हैं। उसके बाद एक चीज़ होती है क्रायोनिक्स। क्रायोनिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक ऐसी स्टडी है जिसमें ये किया जा रहा है कि इंसान की जो बॉडी, मुकम्मल बॉडी या उसके दिमाग को प्रिजर्व किया जा रहा है, ताकि हो सकता है कि फ्यूचर में हम इस काबिल हो जाएं कि हम डेथ को शिकस्त दे दें, तो इन माइंड्स को हम दोबारा से चलाने के काबिल बना सकें। तो ये हुआ, लेकिन ऐसा है कि मौत को शिकस्त देना एक आसान काम नहीं, और ना ही एक अरसे तक ये होता दिखाई दे रहा है। तो आज भी अगर हम देखते हैं तो पिछले दिनों करंट जो मोर्टेलिटी काजेज़ हैं वो ये हैं कि अभी हम देखते हैं थोड़ा सा पीछे, तो कोविड-19 है, कोरोना है, वायरसेस इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं, जिससे इंसान मर रहा है, और उसके साथ साथ तभी उम्र इंसान पाकर मर रहा है। या उसके बाद और भी कई एक वजूहात हो हैं जिसमें इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी आते हैं, और भी कई सारी चीज़ें, कैंसर वगैरह के ये एक ऐसी मर्ज भी सामने आई हैं, आज भी मौजूद हैं, जिनको हम शिकस्त नहीं दे सके, जिनका हम मुकम्मल तौर पर इलाज नहीं ढूंढ पाए। तो ये, और फ्यूचर में अगर हम देखते हैं तो इस तरह की वायरसेस या और भी कई एक तबी मौत जो है, इसको शिकस्त देना एक आसान काम नहीं है, और इतना आसान बल्कि एक नामुमकिन भी दिखाई देता है किसी हद तक। और ये मुमकिनात भी किसी हद तक हो सकते हैं कि इंसान क्रोनिक्स या इस तरह के मराहिल तय कर रहा है, तो इंसान इस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और एक बेहतरीन, यूँ समझिए कि लाएअमल के साथ चलती हुई साइंटिफिक स्टडीज़ इंसान को बेहतर से बेहतर फ्यूचर दे सकती हैं, मगर मौत को शिकस्त देना एक बड़ा एक मामा सा है। लेकिन कोशिशें जारी हैं, काविशें जारी हैं, मुमकिन है कि कुछ न कुछ हो जाए। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ग्लोबल मोर्टेलिटी या डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट, उसको टाइम फ्रेम में, यानी कि एक टाइम टू टाइम पैटर्न में, तो ये देखते हैं कि 1960 में जो मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा था, और उसके बाद कम होता हुआ
جو دیکھیے کہ 2020 تک بہت ہی نیچے آ گیا ہے. تو یہ دیکھیے جو ٹائم ہے، ٹائم میں یہ ایک یہ سمجھیے ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل فیسلٹیز اور اس کے ساتھ ساتھ خوراک کی فراہمی نے انسان کی جو موت کی شرح تھی اس کو کم کیا ہے اور انسان کی جو اوسط عمر تھی اس کو بڑھایا ہے. اس کے بعد جیوگرافک مورٹیلٹی پیٹرن ہے. مثال کے طور پر ریجن ٹو ریجن بھی مورٹیلٹی ریٹس میں ایک قسم کا یا بہت حد تک فرق پایا جاتا ہے، ویریشنز پائی جاتی ہیں، اور اس میں کافی ساری جو کازز ہیں یا کافی سارے فیکٹرز ہیں جو ان چیزوں میں جو ریجن ٹو ریجن انفلوئنس کرتے ہیں مورٹیلٹی کو. مثال کے طور پر جو ایک عام ملک میں، ایک ایسا ملک جس میں ہیلتھ کیئر فیسلٹیز نہیں ہے، ایک ایسا ملک جو ڈیولپنگ کنٹری نہیں ہے، انڈر ڈیولپمنٹ کنٹری ہے، یا اور ایسا ملک جو ترقی یافتہ ہے، ڈیولپڈ کنٹری ہے، تو اس کی جو فیسلٹیز ہیں اس میں کافی سارا فرق ہوتا ہے، جس کی بنا پر بھی ایک لوگوں کی جو اموات کی شرح ہے وہ کم ہوتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو اوسط عمر ہے وہ بھی کم ہوتی ہے، بڑھتی رہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیونگ سٹائل، ایک ماڈرن کنٹری جو ہے، ایک ایسا کنٹری جس میں جو زندگی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے، اور ایک ایسا کنٹری جس میں لیونگ سٹائل بہت ہی عام سا ہے، یا ایک بہت ہی یوں سمجھیے کہ بیکورڈ ہے. ایک ایسا کنٹری جس میں نہ ہی کوئی بنیادی چیزیں ہیں جس میں ایک انسان ایک بہترین زندگی جی سکے، تو اس میں واقعی ایسا ہوگا کہ وہاں پر جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوگا. اس کے بعد انوائرمنٹل کنڈیشنز بھی بہت زیادہ اثر رکھتی ہے. مثال کے طور پر افریقہ کا جو انوائرمنٹ ہے اس میں واقعی ایسا سامنے آتا ہے کہ وہاں پر مورٹیلٹی ریٹ زیادہ ہوگا. اور ایسا کنٹری جس میں ہمارے ہاں اگر ہم دیکھتے ہیں سوئٹزرلینڈ یا یورپین کنٹریز ہیں جن کا ماحول اور ایک اچھا ماحول ہے، یا ایسے ممالک جن میں ایک اچھے موسم اور اچھی انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں، ان کا مورٹیلٹی ریٹ جو ہے مورٹیلٹی وہ بہت ہی کم ہوگی، اور اس میں جو اوسط عمر ہے لوگوں کی وہ زیادہ سے زیادہ ہوگی. ایک چیز یہاں پر دیکھنے میں دکھائی دیتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم صرف یہ نہیں ہے، ہم پہلا پیٹرن پڑھ چکے ہیں، ٹائم ٹو ٹائم صرف یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف مورٹیلٹی ریٹ ہی کم ہوگا، اور یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آج اگر رشیا میں زیادہ سے زیادہ ہے مورٹیلٹی ریٹ تو کل کم ہو سکتا ہے. اگر آج کروٹیا یا بلغاریہ میں زیادہ ہے مورٹیلٹی ریٹ تو کل کم ہو سکتا ہے یا اس سے بھی بڑھ سکتا ہے. اگر آج یو ایس اے یا آسٹریلیا میں مورٹیلٹی ریٹ کم ہے تو چند سالوں بعد، 1 سال بعد، کچھ وقت بعد مورٹیلٹی ریٹ وہاں بڑھ بھی سکتا ہے. اگر دیکھتے ہیں ہم نائجیریا میں یا چیڈ میں یا ساؤتھ افریقہ میں، وہاں پر اگر زیادہ ہے مورٹیلٹی ریٹ تو کل کم بھی ہو سکتا ہے، بڑھ بھی سکتا ہے. تو یہ ٹائم ٹو ٹائم یہ نہیں ہے کہ ایک ٹائم نے ہمیں بہتر طریقے کی طرف دھکیلا ہے جس میں ہمارا مورٹیلٹی ریٹ کم ہوگا تو صحیح، لیکن یہ ہے کہ اس میں ویریشنز آتی رہتی ہیں، آ سکتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم. یہ اگر ہم دیکھتے ہیں دو ہمارے پاس میپس ہیں، ایک 1950 کا ہے اور دوسرا ریسنٹ ہے، تقریباً 23-24 کا ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ رشیا 1950 کے میپ میں رشیا میں کچھ زیادہ مورٹیلٹی ریٹ نہیں تھا، لیکن اب دیکھتے ہیں تو زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یورپین کنٹریز جس میں ہم دیکھتے ہیں بلغاریہ، ہنگری، سلوواکیا، رومانیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام ممالک اس میں شامل نہیں تھے 1950 میں، لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج موجود ہیں. تو آج ان میں کافی سارا مورٹیلٹی ریٹ پایا جاتا ہے. تو اس میں وجوہات یہ ہیں کہ جو بھی یورپین کنٹریز ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر یہ ایجڈ پاپولیشن ہے جس کی وجہ سے وہاں پر مورٹیلٹی ریٹ زیادہ ہے. اس کے بعد سوسائڈ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اس کے بعد ریسپائریٹری ڈیزیزز جو ہیں وہ بھی ایک کاز ہے جس کی وجہ سے وہاں پر مورٹیلٹی ریٹ زیادہ ہے. اس کے بعد ہارٹ اینڈ بلڈ ڈیزیزز ہیں. اس کے بعد یہ بھی ہے کہ
سرکولیٹری ڈیزیزز ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ کینسر جو ہے، کینسر انسان کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے بہت ہی خطرناک مرض ہے، جس کی وجہ سے مورٹیلٹی ریٹ وہاں کا بڑھتا ہے. اس کے بعد یہاں پر اگر ہم رشیا کو دیکھتے ہیں تو رشیا کا جو مورٹیلٹی ریٹ ہے اس کی وجہ ایکسیڈنٹس بھی ہیں، انجریز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ الکوہل. یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، جو ایک نشہ آور ادویات ہیں یا ایڈکشن ہے. یہ انسان کی زندگی کو بہت ہی یعنی کہ چھوٹا کر دیتی ہے، جس سے انسان کی اوسط عمر جو ہے وہ بہت کم رہ جاتی ہے. اس کے بعد سٹروک ایک اہم وجہ ہے رشیا میں. اس کے بعد ہارٹ ڈیزیزز ہیں، ذیابیطس. تو یہ تمام کی تمام وجوہات جو ہیں وہ وہاں پر مورٹیلٹی ریٹ کو بڑھاتی ہیں. اس کے بعد افریقہ تو تقریباً سارا کا سارا ہی زیادہ سے زیادہ مورٹیلٹی ریٹ میں ہے، جس میں اگر ہم دیکھتے ہیں لیسوتھو، نائجیریا، چیڈ، ساؤتھ افریقہ، یہ تو بہت ہی یعنی کہ زیادہ سے زیادہ مورٹیلٹی ریٹ رکھنے والے ممالک ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں. تو ان کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں پر ریسپائریٹری جو، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی ایک وجوہات ہیں. HIV ہے، ایڈز وہاں پر بہت زیادہ یعنی کہ موت کا سبب بنتی ہے. اس کے بعد انفیکشوس ڈیزیزز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس کے بعد میلیریا ہے، میدے کے امراض ہیں، کیونکہ وہاں پر زندگی اتنی اچھی نہیں ہے. اس کے بعد برتھ ٹروما ہے، اور بھی کافی ہارٹ ڈیزیزز ہیں، اور بھی کافی ساری ڈیزیزز ہیں جن کی وجہ سے وہاں پر لوگ مر جایا کرتے ہیں. اور یہاں پر افریقہ جو ایک ایسا کانٹیننٹ ہے جس کو ہم کانٹیننٹ آف ینگ پیپل کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر پاپولیشن جو ہے وہ ینگ لوگوں کی ہے، کیونکہ ان کی جو اوسط عمر ہے وہ کم ہے. وہ لوگ جلدی مر جایا کرتے ہیں، بہت جلد، جس کی وجہ سے وہاں پر ایج پاپولیشن نہیں پائی جاتی. تو اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں تو یعنی کہ تو کچھ ایسے ممالک ہیں جو زیادہ سے زیادہ مورٹیلٹی ریٹ رکھتے ہیں، جن کی اہم وجوہات میں نے بتائی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ مورٹیلٹی ریٹ ٹائم ٹو ٹائم کم ہوتا آیا ہے. اور افریقہ بھی جس طرح اگر ہم دیکھتے ہیں 1950 کے یعنی کہ سینسس کے مطابق مورٹیلٹی ریٹ، لیکن اور اب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں واضح پتہ چلتا ہے، واضح دکھائی دیتا ہے کہ مورٹیلٹی ریٹ میں کافی ساری چینجز آئی ہیں اور مورٹیلٹی ریٹ کم ہوا ہے. اس کے بعد جیوگرافک پیٹرنز میں یہ ہم دیکھتے ہیں جو ایوری لائف ایکسپیکٹنسی ہے 2023 کے مطابق، اور وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کانٹیننٹ ٹو کانٹیننٹ ویریٹ کرتی ہے. ایک کانٹیننٹ میں ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ میں مختلف ہے. تو یہ ہے کہ جو اوشینیا ہے، یورپ ہے، اس کے بعد نارتھ امریکہ ہے، یہ ایسے کانٹیننٹ ہیں یا ایسے یہ ریجنز ہیں جہاں پر مورٹیلٹی ریٹ کم ہے اور لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے دوسروں کی نسبت. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کلائمیٹ اچھا ہے، وہاں کے لوگوں کا رہن سہن بہت اچھا ہے. جو اہم چیز ہے نا، زندگی یوں سمجھیے کہ اگر آپ جتنے اچھے طریقے سے رہتے ہیں اتنی آپ زندگی کو، اپنی عمر کو بڑھاوا دیتے ہیں. کنڈیشنز جو ہیں وہاں پر انوائرمنٹل وہ بہت زیادہ ان کو یعنی کہ ایک فیسلٹی مہیا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھتی جاتی ہے. اس کے بعد ان کی جو خوراک ہے، فوڈ ہے، وہ بہت اعلیٰ ہے، جس کی وجہ سے یہ اوشینیا کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اوشینیا میں سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ ان کی جو فوڈ ہے، ان کی جو ڈائٹ ہے وہ بہت اچھی ہے. اچھا، تو یہاں پر دیکھتے ہیں لائف ایکسپیکٹنسی. تو یہ دیکھیے سب سے زیادہ اوشینیا، اور اس کے بعد یورپ اباؤٹ 2، اس میں نارتھ امریکہ، ایشیا کو اگر ایشیا میں یہ ہے کہ ایشیا کی ایک تو ہارڈ کلائمیٹک کنڈیشنز، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر لائف جو ہے وہ اتنی ایک اچھے، اس کی لائف سٹائل جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. ورلڈ وائڈ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ نارمل ہے. اس کے بعد لیٹن امریکن کریبین میں بھی نارمل رہی ہے. اس کے بعد افریقہ میں دیکھیے سب سے کم ہے. تو اس کی تقریباً جو فیمیلز ہیں
ان کی اوسط عمر 65 ہے اور جو میلز ہیں ان کی عمر 61 ہے. تو یہ کم سے کم ہے. اس کی وجہ پہلے ہی بتا چکا ہوں. ایک ہارڈ کلائمیٹ ہے, لائف اور اسٹائل جو ہے بہت ہی نچلے درجے کا ہے. اس کے بعد ان کی ڈائٹس جو ہیں وہ اچھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ان کو سانس کی بیماریاں, معدے کی بیماریاں لگتی ہیں, جلد مر جایا کرتے ہیں. اوشینیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو 81 لائف ایکسپیکٹنسی ہے میلز کی, فیمیلز کی, اور 76 جو ہے وہ ہے میلز کی. اچھا, اس کے بعد یہ ہم دیکھتے ہیں کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں مورٹیلٹی ریٹ ویریٹ بھی کرتا ہے, اور کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے. تو اگر ہم دیکھتے ہیں یہ انگلینڈ کا ایک پلے گراؤنڈ ہے. تو وہاں پر پلے گراؤنڈز ہیں, لوگوں کو فزیکلی فٹ رکھنے کے لیے سہولیات میسر ہیں, جن کی وجہ سے وہاں پر یو کے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو مورٹیلٹی ریٹ کم ہے, وہاں پر لوگ فٹ رہتے ہیں جن سے ان کی لائف ایکسپیکٹنسی وہ بڑھتی ہے. اس کے بعد یہ جن کی پروفیشنلزم ہے آسٹریلیا میں, یو کے میں اور اچھے ممالک میں, جس کی وجہ سے جس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ پرسکون ہوتی ہے اور ان کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ بڑھتی ہے. اس کے بعد ایجوکیشن بہترین ہے, ایجوکیشن سسٹمز اچھے ہیں, جس کے بعد لوگ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکیں, جس سے اکنامکس اچھی ہے, جس سے وہ لائف ایکسپیکٹنسی بڑھتی ہے. اس کے بعد یہ پاکستان کا میپ ہے, دیکھیے ایک فوٹو ہے جس میں ہم نے لوگوں کو یعنی کہ وہ کارڈز پر پیسے دینے کے لیے لگایا ہوا ہے, یا اس طریقے سے ان کو ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ایک طریقے سے زندگی میں مطمئن بھی نہیں ہیں, اور ہم نے اس کے ایک بھکارانہ انداز میں زندگی مہیا کر رکھی ہے لوگوں کی. تو ان کی زندگی پھر دیکھیے کتنی بڑھ سکتی ہے, یہ کتنی وہ اس کی ایکسپیکٹنسی کتنی ہوگی. تو یہ اس کے بعد ہمارے یہاں دیکھیے تو یہ ایک گراؤنڈ ہے, اور اس گراؤنڈ میں اور اس گراؤنڈ میں کافی سارا فرق ہے, کیونکہ پاکستان کا جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ بھی 7 سے اوپر ہے. تو یہ بھی ایک بہت مسئلہ ہے پاکستان کے لیے. ہمارے پلے گراؤنڈس دیکھیے بالکل لٹر سے بھرے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک فزیکل فیسلٹی ہے یہ نہ ہوگی تو لوگ کس طرح سے, یہ ہمارے بچے کس طرح سے اپنی زندگی کو آگے لے کر چلیں گے. تو سٹارٹ سے ہی ہمیں مختلف بیماریاں چمٹ جائیں گی, جس سے ہماری لائف ایکسپیکٹنسی سکڑتی چلی جائے گی. اس کے بعد یہ دیکھیے کہ افریقہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں فزیکل ایکٹیویٹیز میں یا سپورٹس ایکٹیویٹیز میں, یہ دیکھیے یہاں سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی سپورٹس کرتے ہیں, سپورٹس کی فیسلٹیز وہاں پر کتنی مہیا ہیں. وہاں دیکھیے مٹی سے انہوں نے بلیڈ سنوکر کا سسٹم بنا رکھا ہے. اس کے بعد یہ ایک بہت ہی مشہور امیج ہے جو تقریباً 2023 کے سینسز پاپولیشن سینسز میں لیا گیا تھا. دیکھیے یہ گھر ہے, یہ لائف سٹائل ہے ایک آدمی کا, یعنی کہ وہ جو سینس لینے گیا تھا ورکر, اس کو جگہ بھی نہیں ملی. وہاں پر ایک وہ پتھر پر وہ لکھ رہا ہے کہ سینسز کا ریکارڈ مطلب یعنی کہ وہ یہاں پر سینسز کر چکا ہے, تو وہ لکھ رہا ہے. تو یہ دیکھیے یہ لائف سٹائل ہے جس کی وجہ سے یہ لائف سٹائل کبھی بھی آپ میں اتنی اجازت نہیں دے سکتا کہ ہم اپنی زندگی کی لائف ایکسپیکٹنسی کو بڑھا سکیں, اپنی زندگی کو بڑھا سکیں. اس کے بعد انکم اینڈ مورٹیلٹی پیٹرن, یہ جو ہے انکم ہمیشہ انفلوئنس کرتی ہے مورٹیلٹی ریٹ کو. نیچے نے کہا تھا کہ قدرت جو ہے نا وہ ظالم کو کبھی سزا نہیں دیتی, وہ کمزور کو سزا دیتی ہے. اور جو انکم ہے وہ ہمیں فیسلٹیز مہیا کرتی ہے کہ ہم اچھی سے اچھی زندگی گزار سکیں. ہم انکم سے ہی ہر چیز کو حاصل کرتے ہیں, اپنی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. انکم کے علاوہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے اچھی زندگی گزارنے کا. اچھا, یہاں دیکھیے گا, یہاں پر یہ مورٹیلٹی ریٹ, ڈیتھ ریٹ جو ہے, ڈیتھ ریٹس رائز ایز انکم فال, یعنی کہ جتنی انکم کم ہوگی ڈیتھ ریٹ بڑھتا جائے گا, مورٹیلٹی ریٹ بڑھتا جائے گا. جیسے انکم زیادہ ہوگی ڈیتھ ریٹ بالکل کم ہوتا جائے گا. تو یہاں دیکھیے جو لوگ زیادہ سے زیادہ جن کی انکم ہے ان میں وومن میں 0.54 اور جو مین ہیں ان میں 0.66 ہے. اور اس طرح دیکھتے ہیں درمیانی اس سے بڑھ کر جتنی ہے یعنی کہ درمیانی میں, اور جتنی بھی کم ہے اس میں دیکھیے کہ کیسے جو ہے ڈیتھ ریٹ بڑھ گیا. یہاں پر دیکھ لیجیے جتنی لو انکمز میں ہیں
تو وہاں پر بڑھ گئی۔ اس کے بعد ایجوکیشن اینڈ مورٹیلٹی ہے۔ ایجوکیشن ہمیشہ ایک بہترین یہ پیٹرن جو ہے ایجوکیشن مورٹیلٹی پیٹرن کا، ایجوکیشن ہمیشہ ایک اہم رول پلے کرتی ہے لیونگ سٹائل میں۔ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کا جو بیٹھنے کا، اٹھنے کا، زندگی گزارنے کا انداز ہوتا ہے وہ بڑا ہی اچھا اور نرالا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے، یہ تو آج تک معمہ حل نہیں ہو سکا کہ جو ایجوکیشن ہے وہ انسان کو خوش رکھتی ہے یا اداس رکھتی ہے، یہ تو الگ بات ہے، لیکن ایک سائیکالوجیکل ڈیولپمنٹ میں نالج کا بہت بڑا کردار ہے۔ ایک اپنے ذہنی سکون میں یا اس طرح کی کہہ لیجیے ایک زندگی کو بہتر طریقے میں گزارنے کے لیے سائیکالوجیکل اسپیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے بھی نالج اور ایجوکیشن کا بہت بڑا کردار ہے، جس سے ہماری زندگی بہتر طریقے سے چلتی ہے، جس سے ہمارے مورٹیلٹی ریٹ پر بھی اثر پڑتا ہے۔ دیکھیے جو لوگ 12 سے کم یعنی کہ 12 سال سے کم ایجوکیشن رکھتے ہیں، ان میں دیکھیے ان کی تقریباً جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے 2008 کے مطابق 73-74 ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں جو 12 کے رکھتے ہیں 12 سال کی ایجوکیشن، ان کا تقریباً 78 ہے۔ اس کے بعد جو 15 سال کے آس پاس کی ایجوکیشن رکھتے ہیں ان کا دیکھیے 82-83 ہے۔ اس کے بعد جو 16 سے بھی زیادہ سال کی ایجوکیشن رکھتے ہیں ان کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے ورلڈ وائڈ وہ تقریباً 83-84 ہے۔ تو یہ ایک امپیکٹ ہے ایجوکیشن کا ہماری لائف پر، لائف ایکسپیکٹنسی پر۔ اس کے بعد ایج اسپیسیفک مورٹیلٹی پیٹرن ہے، یعنی کہ جب بھی ایج ہے، ایج ٹو ایج یہ مورٹیلٹی پیٹرن، یہ مورٹیلٹی جو ہے ویریٹ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر جو بچے ہوتے ہیں ان میں مورٹیلٹی ریٹ زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو بوڑھے ہوتے ہیں ان میں مورٹیلٹی ریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں ان میں یہ ہے کہ جہاں پر فیسلٹیز نہیں ہیں وہاں پر تو بڑا یعنی کہ ٹف سین ہے، وہاں پر بہت زیادہ بچے مر جاتے ہیں۔ لیکن جہاں پر فیسلٹیز ہیں کم تو ہے لیکن بچے پھر بھی زیادہ مرتے ہیں۔ اس کے بعد بوڑھے زیادہ مرتے ہیں۔ درمیانی ایج کے لوگ جو ہیں یہ ینگ پیپل جو ہیں وہ ان میں مورٹیلٹی ریٹ بہت کم پایا جاتا ہے۔ اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ 0 ایج سے لے کر بہت کم تھی 0 تک، 5 تک، 4-5 سال تک بہت زیادہ تھی مورٹیلٹی ریٹ تھا۔ اس کے بعد کم ہوا ہے اور اس کے بعد 40 سے بڑھتا ہے اور تقریباً 60-80 اور 100 تک بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہ مورٹیلٹی ریٹ جو ہے، مورٹیلٹی پیٹرن جو ہے، یعنی کہ چھوٹی یعنی بچوں میں زیادہ ہوتا ہے اور اس کے بعد بوڑھوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ادر مورٹیلٹی پیٹرن میں ریس مورٹیلٹی پیٹرن ہے۔ مثال کے طور پر جو بلیک ریس ہے وہ اس میں مورٹیلٹی ریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو وائٹ اور اس طرح کی یا ایشین ریس ہے وہ ان میں مورٹیلٹی جو ہے ریٹ ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی ڈائٹ اور ان لوگوں کی ڈائٹ ہو گئی، ان کے بعد ان کی فزیک ہو گئی، ان کا رہن سہن ہو گیا، یہ میٹر کرتا ہے، جس سے ان کا جو ان کی لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ بڑھتی رہتی ہے۔ اس کے بعد میرڈ اور ان میرڈ مورٹیلٹی پیٹرن ہے۔ یہ تو ہے کہ کچھ لوگ زیادہ عمر پا جاتے ہیں شادی کے بغیر بھی، لیکن ایسا ہے کہ جو لوگ شادی شدہ نہیں ہوتے بنسبت شادی شدہ لوگوں کی ان کی جو ایج ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ تو ان میرڈ پیپل میں جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جینڈر مورٹیلٹی پیٹرن ہے۔ جینڈر میں یہ ہے کہ عورتوں کی عمر مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، لائف ایکسپیکٹنسی عورتوں کی زیادہ ہے مردوں سے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو ٹرانسجینڈر ہیں ان کی عمر بہت کم ہوتی ہے، اور مردوں عورتوں کے لحاظ سے بھی۔ تو یہ مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ ٹرانسجینڈرز میں سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد مردوں میں ہے، اور آخر میں عورتوں میں کم ہوتا ہے۔ رورل اربن مورٹیلٹی پیٹرن ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اربن ایریاز کے لوگ ہوتے ہیں ان میں مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ کم ہے رورل ایریا کے لوگوں کے مورٹیلٹی ریٹ کے مقابلے میں، کیونکہ جو رورل ایریا ہوتے ہیں وہاں پر ایک تو بچے جلد مر جایا کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو فیسلٹیز مہیا نہیں ہوتی، ہیلتھ کیئر فیسلٹیز، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ زیادہ اویئرنیس نہیں ہوتی، یعنی کہ وہاں پر لوگ ایجوکیشن نہیں ہوتی، لیونگ سٹائل تھوڑا سا لو سٹینڈرڈ کا ہوتا ہے، کافی لو سٹینڈرڈ کا ہوتا ہے۔
تو جو اربن ایریاز ہوتے ہیں، اربن ایریاز میں جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بھی اچھا ہے، اس کے بعد فیسیلیٹیز اچھی ہیں. رورل ایریا میں ٹرانسپورٹیشن اچھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اکثر مریض تو ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی مر جایا کرتے ہیں. تو ان وجوہات کی بنا پر جو رورل ایریاز ہیں وہ ان کا مورٹیلٹی ریٹ زیادہ ہوتا ہے بنسبت اربن ایریاز کے. اس کے بعد کاز اسپیسیفک مورٹیلٹی پیٹرن ہے، یعنی کہ جو ہر جگہ مورٹیلٹی کا جو وجہ ہے وہ بھی مختلف ہے. مثال کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں یورپین کنٹریز میں، یو ایس اے میں، جو مورٹیلٹی ہے اس کی وجوہات یعنی ڈیتھ ہے اس کی وجوہات کینسر ہے، اور اس کے بعد ہارٹ ڈیزیزز ہیں، اسٹروک ہے اور بلڈ ڈیزیزز ہیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں افریقہ میں ایک زیادہ سے زیادہ جو وجہ ہے وہ HIV ہے، ایڈز ہے. اس کے بعد ان کی جو معدے کی امراض ہیں اور ریسپریٹری ڈیزیزز ہیں، یہ مین وجہ ہے وہاں پر. تو یہ کاز یعنی کہ بھی ایک ہر جگہ مختلف امراض سے یا مختلف وجوہات کی بنا پر مورٹیلٹی ریٹ بڑھتا ہے، کم ہوتا رہتا ہے، یا موت کی وجہ مختلف ہے. اس کے بعد کانسیکوینسز ہیں، یعنی کہ مورٹیلٹی یعنی لوگ مر گئے، مورٹیلٹی ریٹ بڑھا یا کم ہو گیا، اس کے بعد اس کی اثرات کیا ہوئے، اس کے آؤٹ کمز کیا ہوئے، اس کے ریزلٹس کیا ہوئے، اور اس کے ایفیکٹس کیا ہوئے، اس کے اثرات کیا ہوئے. تو اثرات یہ ہیں کہ انڈیویجولس پر، فیملیز پر، کمیونٹی پر، اور اس کے بعد انوائرمنٹ پر، اس پر کافی سارے اثرات ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ایموشنل کانسیکوینسز، سب سے جو بات ہے کہ کسی کی موت کا جو سب سے بڑا یعنی کہ نقصان ہوتا ہے کہ وہ ایموشنل اثرات ہوتے ہیں ہم پر، نفسیاتی طور پر، اور یہ سمجھیے کہ جذباتی طور پر ہم ہرٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ. اس کے بعد اکنامک کانسیکوینسز ہیں، اکنامک اثرات ہیں، معاشی اثرات ہیں. وہ یہ ہیں کہ اگر یعنی کہ ایک فیملی کا ایک ممبر بہت اچھا کماتا ہے لیکن وہ مر جاتا ہے تو فیملی کی اکنامکس پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اس کے بعد پینشن سسٹم جو ہے وہ حکومت کو، آدمی کام بھی نہیں کر رہا ہوتا اور حکومت کو پینشن دینا پڑتی ہے، تو یہ ایک سسٹم حکومت پر برڈن سا بن جاتا ہے. اس کے بعد ہیلتھ کیئر کاسٹ ہیں. مثال کے طور پر اگر آدمی ایک یعنی کہ مرتا ہے، ڈیتھ ہوتی ہے، تو وہ بیمار ہوتا ہے یا اس کو کہیں لے جانا پڑتا ہے، تو یہ جو اس کی آخری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہوتی ہیں دینا ہوتی ہیں ان کو، اس پر جو کاسٹ آتی ہیں، اس سے ہماری اکنامک پر اثر پڑتا ہے. اس کے بعد آخری جو اس کی رسومات وغیرہ ہوتی ہیں، یا اس کو کفن دینا، یا اور بھی کافی سارے جس طرح کی ہر کلچر میں پایا جاتا ہے وہ کرنا، اس سے ہماری اکنامکس پر اثر پڑتا ہے. اس کے بعد کلچرل کانسیکوینسز ہیں. کلچرل کانسیکوینسز میں یہ ہے، ایک اہم کانسیکوینسز ہے کہ اس سے کلچرل میں ایک موت سے ہمارے کافی سارے ایک تو ٹریڈیشنز وغیرہ ہوتی ہیں سامنے آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے کافی سارے بلیفس اور ٹریڈیشنز اور کافی سارے یعنی کہ عقائد نمودار ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ موت ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو یعنی کہ سائیکالوجیکل ہرٹ بھی کرتی ہے، اور اس کو ایک طرف مذہب کی جانب اور اس کے ساتھ ساتھ دیو مالا کی جانب کھینچتی بھی ہے، جس سے کافی سارا اثر پڑتا ہے لوگوں پر. اور موت ہی، جس طرح کہا گیا ہے کہ موت ہی ایک اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ ریلیجن کی طرف بھاگتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ کوئی نئی زندگی ہوگی یا کوئی ایک نیا سلسلہ ہوگا، جس میں ایک کلچرل کانسیکوینسز میں، بلیفس میں، عقائد میں، اور اس طرح کے ایک یوں سمجھیے کہ آئیڈیالوجیز میں کافی سارا یعنی یہ ایڈ ہوتا ہے، چیزیں ایڈ ہوتی ہیں یہ موت کی وجہ سے. اس کے بعد انوائرمنٹل کانسیکوینسز ہیں. وہ یہ ہیں کہ اگر ایک جگہ زیادہ پاپولیشن ہے کسی وجہ سے، وہاں پر مورٹیلٹی ریٹ بڑھتا ہے، لوگ مر جاتے ہیں، تو وہاں پر ڈینسٹی کم ہوگی جس سے انوائرمنٹ کو فائدہ ہوگا. اس کے بعد انوائرمنٹ کو نقصان بھی پہنچتا ہے. مثال کے طور پر جو کپڑے وغیرہ بنتی ہیں ان میں کافی ساری چیزیں یوز ہوتی ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں وہ اینٹیں وغیرہ، جس سے یہ ہے کہ وہ اگر ہم دیکھتے ہیں یہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک بڑی ایک جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں ڈیپلی، تو یہ ہے کہ جب بھی لوگ مریں گے، تو اگر ہم دیکھتے ہیں مسلم کمیونٹیز میں تو وہ یوز کرتے ہیں اینٹیں وغیرہ. تو اینٹیں جس بھٹیوں وغیرہ سے لی جاتی ہیں، تو بھٹے خود بخود ایک انوائرمنٹل بیڈ امپیکٹ چھوڑتے ہیں، تو یہ ایک بیڈ امپیکٹ ہے. اور اس کے بعد اور جو مذاہب ہے، مثال کے طور پر ہندوازم ہے، ہندوازم میں بھی یہ چیز چلتی ہے کہ ان کی جو جلایا وغیرہ جاتا ہے تو وہ بھی وہاں پر بھی لکڑی جلتی ہے، تو انوائرمنٹ پر ایک بیڈ امپیکٹ ہے.
اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہیں، یہ ہے کہ جب بھی لوگ مریں گے ایک جگہ کا پاپولیشن پر فرق پڑے گا تو پالیسی پر بھی فرق پڑے گا، اور اس کے بعد جب بھی لوگ مریں گے تو اس پر کافی ساری یعنی کہ سامنے بھی آئے گا، جس سے ہیلتھ ڈیٹا، جس سے ہم اسٹریٹجیز اپنائیں گے آگے فیوچر کے لیے کہ کس طرح لوگوں کو کون کون سی بیماریاں لگ رہی ہیں اور کون کون سے ہمیں طریقے اپنانے چاہیے۔ اس کے بعد ریسورس مینجمنٹ بھی ہے، اس سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد میڈیکل کانسیکوینسز ہیں۔ میڈیکل کانسیکوینسز میں ہے کہ یہ جب لوگ مرتے ہیں ان کے پوسٹ مارٹم ہوتے ہیں یا جس جو بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے آخری وقت میں مختلف ایکٹیویٹیز جو ان کی ہیلتھ پر ہوتی ہیں یا ان کو اس سے پریکٹسز ہوتی ہیں، یہ پریکٹس بھی ہوئی نا، تو اس سے ایولیوشن آف ہیلتھ کیئر فیسلٹیز، یہ سے یہ فیسلٹیز ہیں ہیلتھ کیئر کی، وہ ایولیوٹ کرتی ہیں، وہ آگے بڑھتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ڈیتھ کازز کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، ان کی ڈیتھ کی وجوہات کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، جس سے ہم آگے والے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد چیلنجز کو ہم ایڈریس کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ بھی استعمال بھی کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک تجربہ بھی ہو جاتا ہے، اور اس سے ہماری جو ٹیکنالوجی ہے، میڈیکل ٹیکنالوجی، وہ بڑھتی ہے اور اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو تھینک یو فار واچنگ۔